रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर आप सबको कहते हैं, लेकिन दिल बेहद उदास है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब अहमद। प्रोग्राम का आगाज़ हम इंतहाई अफसोस के साथ करेंगे। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाहज़ेब, कल का दिन जब ख़त्म हो रहा था तो हमारी सोच थी कि सियासी मामलात गर्मा गर्मी चल रही है, देखते हैं आगे जो है PTI का जलसा कैसा जाएगा, अगले दिन कौन सा होगा, खान साहब क्या बयान दे रहे हैं, हुकूमत क्या कह रही है। और फिर अचानक से रात जैसे ही आगे बढ़ती गई अफसोसनाक खबर आई और हमारा दिल दहल गया, क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई दी। और एक बच्चे की आवाज़ जो मेरी कानों में रात से गूंज रही है। बिल्कुल बरकत आमेज़ मनाज़र थे और कराची एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक माह के दौरान हमने जामा कराची का धमाका देखा, उसके बाद हमने सदर का धमाका देखा, फिर अब ये बोल्टन मार्केट में मेमन मस्जिद के करीब जो धमाका हुआ, ये 3 धमाके हुए तकरीबन एक माह के दौरान। और इसी तरह धमाके के नतीजे में जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, तकरीबन 3 एहलकारों समेत जो है वो 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक खातून जो है वो इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 30 बताई जा रही है। सानिया खान इनका नाम है। और जो अफसोसनाक मनाजिर थे जो हम देख रहे थे, जिसमें बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है कि माँ उठो, माँ उठो, वो वाकई बहुत ही अफसोसनाक थे। और हमने देखा भी, हम सब ने देखे वो मनाजिर। मैं चाहता हूँ कि पहले वो मनाजिर आपको दिखाएं भी, क्योंकि धमाके के बाद वहाँ पर जिस तरीके से लोग इकट्ठे भी हुए। और कमज़ोर दिल के अफराद बेशक ना देखें, अवॉइड करें, क्योंकि हम जिनके दिल इतने मजबूत हैं उनका भी दिल जो है वो दहल गया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी जो दिल के मरीज़ लोग हैं या कमज़ोर दिल के अफराद हैं वो ये ना सुने उस बच्चे की आवाज़। जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो बच्चा आवाज़ देता गया, लेकिन उसकी वालदा सानिया जो उस वक्त शदीद ज़ख्मी थी, अस्पताल पहुंचकर उनका इलाज होने से पहले ही वो दम तोड़ गई। मुझे सबसे ज़्यादा शाहज़ेब उस बच्चे का जो है वो उसकी फ़िक्र ज़्यादा हो रही थी कि क्योंकि वो अकेला था, क्योंकि उसको छिपा की एम्बुलेंस उनकी वालदा को लेके चली गई थी, तो पीछे उसके साथ कौन था, किसने ख्याल किया। तो पता चला है कि माशाल्लाह वो अभी सेफ़ है, अपने घर वालों के साथ है। मुझे उसकी खैरियत बड़ी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि उसकी खैरियत हम लोगों को मिले। और उसके लिए बहुत मुश्किल, उसने जो मनाजिर देखे हैं वो ज़िंदगी भर के लिए वो ट्रॉमेटिक हो चुका है। उसके जो नन्हे से दिमाग और दिल पर असर हुआ होगा ना इस हादसे का, हम सोच भी नहीं सकते। हमें बहुत सारी दुआएं हैं उस बच्चे के लिए। फिर वो जिस तरीके से माँ को पुकारता रहा, वो मनाजिर हम वाकई देख के दिल दिला देने वाले मनाजिर थे ये। गुज़िश्ता रोज़, खैर ये खबर गुज़िश्ता रोज़ सामने ही, उम्मीद करते हैं आगे में इस किस्म के मनाजिर दोबारा ना देखने पड़े। हमारी दुआ भी है अल्लाह से। बिल्कुल 3 ब्लास्ट शाहज़ेब, खुदा न खास्ता ये किस तरीके से कराची के बाज़ारों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है अब हम ये सोच रहे हैं कि कौन सी जगह पर महफूज हैं लोग या नहीं हैं। पुलिस की अब तक की खबरों में मोबाइल को जो है वो टारगेट किया गया था। कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, एहलकार भी ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को जल्द और आप लोग भी कहीं पर जाएं तो कोशिश करें, खुद भी एक तो ज़्यादा रश वाले इलाकों में ना जाएं आजकल, कोशिश करें। और साथ में अगर कोई आपको मशकूक अफराद ऐसे दिखते हैं, कोई मशकूक हरकत दिखती है, तो ज़रूर पुलिस को रिपोर्ट करें, रेंजर्स को रिपोर्ट करें। आगे बढ़ेंगे और मुल्क के इस वक्त जो सियासी मामलात हैं, मुआशी फैसले हैं, मुश्किल किस्म के मुआशी फैसले हैं, उसकी क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म लंदन से वापस आ गए हैं और उसके बाद जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका इजलास है वो तलब भी कर लिया है। कुछ आम मुलाकातें भी उनकी हुई हैं। मुस्तकबिल के बारे में अपनी फैसला जल्द करने का जो है वो इम्कान भी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनकी आम मुलाकात हुई अपने बड़े भाई से, उस मुलाकात में भी बहुत सारे फैसले किए गए।
تو اب وزیر اعظم کے ملک واپس آنے کے بعد ہم امید کر رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کے بڑے فیصلے سامنے آئیں گے. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم نے فضل الرحمان صاحب سے اور خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک ہفتے قیام کے بعد جس میں بہت سارے فیصلے ان لوگوں نے کیے تھے, اس پر یہ فیصلہ بھی تھا کہ جلد الیکشن نہیں ہونے چاہیے, بلکہ ہمیں کچھ دن جو ہے اس میں مزید اس کو اور بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اہم فیصلے لے سکیں. ایبسلیوٹلی عمران خان کو ہرانے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے, ان کا جنازہ بھی اکٹھا ہی نکلے گا, یہ کہا سابق وزیر اعظم عمران خان نے. ایک بار پھر حکومت کو نشانے پر انہوں نے رکھ دیا, کہا امپورٹڈ حکومت مسلط کرنے والوں کو پیغام ہے ہم آزاد قوم ہیں, امپورٹڈ حکومت تسلیم نہیں کریں گے. بالکل, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کال دی جائے تو نہ گرمی دیکھی جائے نہ بارش دیکھی جائے, سب لوگ جو عوام ہیں وہ پہنچے ہیں اسلام آباد. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا اپنے فالوورز کو شاہزیب وہ ایک پہلے چارج بھی رکھ رہے ہیں وہ, اور ساتھ میں فوری الیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. یہ بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فوری الیکشن چاہتے ہیں. تو اس وقت کیا ملک کے حالات بن رہے ہیں, فوری الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ ہمیں کچھ ہی عرصے میں پتہ لگ جائے گا. ساتھ آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں, پی ٹی آئی بھی یہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جان ہے اس کو خطرہ ہے. تو اس سلسلے میں حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش کر دی ہے. ساتھ میں جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی ممکنہ خطرے سے متعلق ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ پیش کریں, وہ فراہم کریں تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ دیکھے جا سکیں. کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جلسے بھی چل رہے ہیں, ایسے میں سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ساتھ میں جو سابق اس وقت جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے بھی ہدایات دی ہیں کہ فل پروف سیکیورٹی دی جائے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, صاحب نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اگر معلومات فراہم نہیں کرتے تو امریکی سازش کی طرح یہ بیانہ بھی سیاسی شوشہ سمجھا جائے گا. تو اب ظاہر ہے بہت سارے سوالات تو حکومت بھی پھر اٹھائے گی. آگے بڑھتے ہیں سیالکوٹ جلسے سے. اس طرح کل بھی آپ نے دیکھا کہ کل سوابی میں بڑا شاندار پاور شو رہا. آج جو ہے ان کا کوہاٹ سائٹ پر ہے. سیالکوٹ جلسے سے عمران خان کے 2 موبائل چوری ہو گئے تھے. یہ بات آئی, میں نے کہا مطلب خان صاحب کے موبائل چوری ہو گئے, یہ مطلب سمجھ نہیں آئی بات, جبکہ اتنی سیکیورٹی میں ہوتے ہیں اس کے باوجود سابق وزیر اعظم کے موبائل چوری ہو جاتے ہیں. مطلب سوچیں یہ تو ریکارڈ بن گیا واقعی میں. لیکن شہباز گل نے ٹویٹر پر کہا خان صاحب کے ویڈیو بیان ان موبائل فون سے نہیں ملیں گے. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں فیصلہ آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی پر سمجھوتا کیا گیا. اب جب کرنل صاحب ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بھی آپ کو بتائیں گے آگے کے پروگرام میں, جو ان کی سیکیورٹی کے اب جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں. اب ان کو بولا گیا ہے کہ وہ دیکھیں گے تمام ان کی خان صاحب کی سیکیورٹی کے معاملات, اور وہ اپنا کام بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ نبھائیں گے. he'll be doing a lot of things that obviously ان سے ایکسپیکٹڈ بھی ہیں, اور بہت سارے لوگ ان کو جو ان کی پارٹی کی ہے پی ٹی آئی کے, وہ ان کو جو ہے ان کی فیور میں بھی ہیں. موجودہ حکمرانوں میں ملک چلانے کی قابلیت اور اہلیت نہیں ہے جناب, یہ بھی کہا گیا ساتھ میں. تو اب کچھ ذکر ہم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی کر لیتے ہیں, عثمان بزدار صاحب کا, کیونکہ مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے خلاف کرپشن کا ریفرنس دائر کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے. اور لیگی رہنما عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ پر بھی سنگین الزامات لگائے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ کرپشن کے تمام تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں. اور ساتھ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی حمایت سے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں لیگی رہنما عطا تارڑ صاحب کی جانب سے. ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ دبئی میں جو سینئر سیاستدان ہیں فاروق ستار صاحب اور سابق گورنر عشرت العباد, ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, ملک کی سیاسی حالات پر باتیں ہوئی ہیں, اور اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے. ہاں بالکل, لیکن ساتھ ساتھ میں جو بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ بنی گالا سے ہی ضرور جو ہیں وہ ملتی ہیں. اس بات کا جو ہے وہ بار بار ذکر بھی کیا گیا ہے. لیکن آپ اس سے بتایا فاروق ستار نے کہا کہ سیاسی قیادت ملکی اداروں کو سیاسی تنازعات سے دور رکھے. معاشی اب بات سمجھتی ہے کہ ان کو نمٹنے کے لیے سخت اور بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. سخت اور بڑے فیصلے سر میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, میں اور آپ یہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے کہ بڑے سخت اور اہم فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن ساری سختی صرف عوام کے لیے ہو رہی ہے, سخت فیصلے ہوتے نا عوام کے لیے سخت فیصلے فیصلہ تو کوئی نہیں ہو رہا. صرف سخت پہاڑ گرائے جا رہے ہیں, اور سخت جو ہے وہ ان کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. اور عوام ووٹ عوام دے, سفر عوام کرے, ٹیکس عوام دے, امید عوام لگائے, ٹی وی اسکرین پر فریز ہو کے عوام بیٹھ جائے, جو ہوں گے عوام پر مسلط فیصلے وہ عوام ہی فیس کرے.
یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام سوچتی ہے. خیر پاکستانی کو پیما تاریخ رقم کرنے لگے اور میرے خیال ہے دوسری ایک اور خبر آئی ہے. ایک ہی روز میں 2 بلند چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا. تو یہ جو ایک اچھی خبر ہے، پازیٹیو خبر ہے پاکستان کے لیے بھی، خاص طور پر کہ ہنزا کے رہائشی عبد الجوشی نے دنیا کی بلند ترین چوٹی جو کہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ اس کو سر کر لیا ہے. اور ہم نے کچھ دنوں پہلے آپ کی ملاقات بھی کروائی تھی ایک نوجوان نکو پیما شہروز کاشف سے بھی، جو کہ نیپال کی چوٹی سر کر چکے ہیں اور وہ بھی دنیا کی تقریباً 4تھی بلند ترین چوٹی آئے تھے. اب آپ یہ دیکھیں نا سر کہ ایک طرف آپ کے پاکستانی آپ کا نام روشن کرنے کے لیے کس طرح، مطلب بقایا دماغ نہیں، زبان نہیں، پورا جسم جو ہے، پورا فزیکل جو ہے وہ ایفرٹ لگا کے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جب آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں، سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، کتنی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے آپ گیو اپ کر جائیں، چھوڑو یار کیا جھنڈا لہرائیں گے جا کے. لیکن نہیں، ان کی محبت اپنے ملک سے اتنی ہے، وہ جنون اتنا ہے اس پرچم کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے لہرانا ہے پاکستان کا جھنڈا. اور یہاں ہم دیکھیں دوسرے حالات، اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کی میں رکھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر الزامات جو ہیں وہ بہوچار ہو رہے ہیں. شاہزیب کیا ایک عام انسان یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ بالکل، اور یہی 2 پہلو ہیں جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک طرف وہ تمام لوگ بھی موجود ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کا، اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اور یہ محنت ایک دن کی نہیں ہے، یہ کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو، جس کی پریکٹس ہوتی ہے ان کی، اور باقاعدہ طور پر جس طرح پھر اٹیمپٹ کی جاتی ہے. یہ صبح کے ساتھ ساتھ اور اب ہم شروع کریں گے باقاعدہ پروگرام کا. اچھا جناب، سنا ہے کوئی بیٹھک لگنے والی ہے شاہزیب صاحب؟ بالکل، بیٹھک لگ بھی رہی ہیں اور بیٹھک لگنے بھی والی ہے. اتحاد کی مشاورت بھی جاری ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ چکے ہیں. تو اتحادی جماعتوں سے ملاقات کے لیے بھی اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس میں تیزی آئے گی. اور وزیر اعظم نے آج کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، بڑی بیٹھک بھی لگائی جائے گی، مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلے کیے جائیں گے. اور فیصلے اس وقت جو کیے جائیں گے وہ واقعی بڑے فیصلے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے. کیا ابھی حکومت کنٹینیو کرنی ہے، یا اسمبلیاں تحلیل ہونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سچ ثابت ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی، الیکشن کی طرف جائیں گے یا کیا کریں گے. یہ آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں سب کچھ پتہ لگ جائے گا. البتہ لندن میں ضرور ڈسکس ہوا ہے کہ وی ول ٹرائی ٹو ڈیلے دی الیکشنز بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک سم امپورٹنٹ ڈیسیجنز، اور وہ تبھی لیے جا سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو ہم ڈیسیجن لے لیں اور پھر جو ہے وہ الیکشن بھی کرانے کی بات ہو جائے. تو یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ضرور یہ بات کہی کہ یہ نہ ہو کہ ڈیسیجنز لے لیے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں الیکشنز کی جو ہے وہ خبر سننے کو ملے. تو ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلیٹ کیا جائے. ساتھ ساتھ جو ہے حکمران اتحاد میں شامل کوئی سینئر رہنما پیٹرولیم مصنوعات پر دی گئی سبسڈی ختم کرنے کی حق میں نہیں ہے. یہ بات بھی ضرور آئی ہے سامنے کیونکہ انہیں شدید مہنگائی کا ڈر ہے. مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے بالکل پی پی رہنما ہیں سینیٹر کامران صاحبہ، ان سے ہم بات کریں گے. سر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. سر صاحبہ سب سے پہلا سوال تو ہم یہی پوچھیں گے کیونکہ ہماری طرف سے یہی سن رہے ہیں، کیا اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں بہت جلد؟ بہت شکریہ. بالکل نہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی تو بہت ایک کلیئر موقف تھا شروع سے کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان آج جس چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہا ہے اس میں جب تک ہم وہ ڈیسیشنز نہ کریں جو کہ ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے آئیں، اس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. یعنی ایک بحران کے بعد پاکستان کو ایک اور بحران کا شکار کرنا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا لیکن سارا صاحبہ، کیا پیپلز پارٹی پیٹرولیم مصنوعات پر دی گئی سبسڈی ختم کرنے کے حق میں ہے؟ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے جو ہے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا ایک بڑا تفصیلی پریسر آیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ اگر پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ہر جو ہے کموڈیٹی پہ پڑتا ہے، جس کا براہ راست جو ہے وہ اثر پاکستان کے عوام پہ پڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس بات میں جو کہ حکومت میں ہیں وہ بہت ریلکٹنٹ ہیں کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے. لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم ایف سے جو معاہدے سائن کیے ہیں پچھلی حکومت نے، جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا، اس میں ایسی شرائط انہوں نے سائن کر دی ہیں جن شرائط نے پاکستان کو بڑی مشکلات میں ڈال دیا ہے. یعنی پہلے انہوں نے شرائط سائن کر دی کہ ہم جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی سبسڈی، کوئی رعایت نہیں دیں گے. پھر انہوں نے جو ہے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم قیمتیں بڑھائیں گے، اور اس کے بعد جب انہیں لگا کہ ان کی حکومت جو ہے ابھی جا رہی ہے تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر کے انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی
قیمتیں بھی کم کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جون تک نہیں بڑھائیں گے. اب جو ہے جو اس وقت جو حکومت ہے وہ تمام جو حالات ہیں تمام عوامل ہیں ان کا جائزہ لے رہی ہے. وی وڈ لائک ٹو گو فار دا بیٹر نیگوسیشنز ود IMF. آئی ہوپ کہ جو ہے نا وہ کچھ بہتر ثابت ہو. جی وہ بہتر ثابت ہو. لیکن سحر کامران صاحبہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کہا جا رہا ہے, بار بار ہم سن رہے ہیں, آج عام بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے کہ سخت فیصلے کیے جائیں گے اس عام بیٹھک میں. یہ سخت فیصلے کیا ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ سخت فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو پیٹرولیم مصنوعات پر جو اس وقت سبسڈی ہے وہ ختم کر دی جائے گی؟ کیا سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں زمینی حالات کا جائزہ تو لینا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو جس جگہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ پچھلے 3.5-4 سال میں جہاں تک پہنچا دیا ہے اس بحران سے کیسے باہر نکالیں. اور یہ کوئی پہلا وقت نہیں ہے, پاکستان اس سے پہلے بھی بڑی آزمائشوں سے باہر نکلا ہے. آپ کو پتہ ہے جب نیوکلیر ایکسپلوژن ہوئے تھے اس کے بعد بھی پاکستان پہ جو ہے وہ سینکشنز بھی تھی اکنامک. اس کے بعد جب زلزلہ آیا, سیلاب, بارشیں آئیں, دہشت گردی تھی, تو پاکستان نے بڑے جو ہے نا چیلنجز کا سامنا کیا. جو قوم کی یونٹی ہے وہ پاکستان کو وہ ہمت دیتی ہے کہ وہ تمام چیلنجز سے باہر نکلے. اس وقت بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہی اس کی بہت ضرورت ہے. اتحادی جماعتوں کے اوپر جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ذمہ داری ہے اور ان کو پوری کرنی ہوگی. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈی دے دیں ان لوگوں کو جو کہ لائک موٹر سائیکلز ہیں جن کے پاس, یا کم آمدنی والے لوگ ہیں. اب وہ میکینزم جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ایک بلٹ ہوگا, اس پہ مشاورت ہوگی. ڈیفینیٹلی دیر وڈ بی سم بیٹر آؤٹ کم. مے بی 2-3 مہینے کے لیے مشکلات ہوں اور اس کے بعد ایک بہتر جو ہے وہ ہم راستے کی طرف چل پڑیں. مشکلات تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, غلط شرائط سائن کی ہوئی ہے اس میں کوئی. اور دیکھیں جب آپ کوئی سائن کرتے ہیں نا آن دا بہاف آف دا اسٹیٹ, تو اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر اوبلیگیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے ان کو پورا کرنا ہے. انٹرنیشنل اوبلیگیشنز آپ کے اوپر جب آ جائیں تو پھر آپ کو ان کمٹمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اب کوشش کریں گے کہ بہتر جو ہے نیگوسیشنز کر کے اس میں کچھ ریلیکسیشن لے سکیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو جو ریلیف ہے وہ بھی دے سکیں. دوسرا یہ کہ ایک کاروبار کا پہیہ چلے. ایک جو ہے لوگوں کو جب ایک ٹرسٹ آ جاتا ہے نا آپ کے کاروباری معاملات کے اندر, تو پھر اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہو جاتی ہے معیشت. اچھا تو سر صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ایک کووڈ بہت بڑا چیلنج تھا پوری دنیا میں اپنے اپنے ایسپیکٹس کے اور اپنے اپنے اینڈس کے حساب سے, آپ کو لگتا ہے پچھلی حکومت جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے بھی بہتر پرفارم نہیں کر سکی؟ اٹ واز اے بگ چیلنج فار دیم, یا آپ سمجھتی ہیں وہ ایزیلی اوور کم ہو سکتا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب اسد عمر کو تبدیل کیا گیا اس وقت کووڈ نہیں تھا, اور کووڈ سے پہلے ہی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈوب رہی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی ایک تو غیر سنجیدگی تھی, غیر تجربے کاری نہیں تھی, اور بالکل جو ہے عمران خان صاحب ایک آئسولیٹڈ جو ہے ایک موڈ میں تھے جہاں پہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے, لوگوں کو اعتماد ملیں, باہمی مشاورت کریں. اور وہ جس قسم کے فیصلے آپ بتائیں 4 جو ہے آپ وزیر خزانہ بدلیں گے, کووڈ نے تو نہیں کہا تھا. پھر جس طریقے سے جو آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹال کلیمز تھے, جو کمٹمنٹس تھیں, وہ تو ساری غلط ثابت ہوئی نا. آپ ان کو کسی چھوٹی سی کمٹمنٹ کو آپ لے لیں, اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے اور گورنر ہاؤس کو لائبریری بنا دیں گے, اور ہم جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے اثاثے بیچ رہے ہیں. دین اس کے بعد کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم پتہ نہیں 200 بلین لا کے جو ہے وہ منہ پہ ماریں گے, تو وہ کیا ہوا؟ وہ جیسے 35 پنکچر والا ایک جو ہے وہ بلف تھا, یہ بھی اسی طریقے کا ایک بلف تھا. متھ کے اوپر جو ہے نا تجربے کاری کے اوپر انہوں نے اپنے کانسیپٹس بلڈ کیے, اور ایک دن کے بھی سنجیدگی نہیں دکھائی. دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملک میں معاشی اور جو ہے وہ سیاسی استحکام لے کر آئیں. لیکن عمران خان صاحب کا تو پہلے دن سے طور طریقہ یہی تھا کہ وہ نہ سیاسی استحکام چاہتے تھے, نہ جو ہے وہ معاشی استحکام چاہتے تھے, اور انہوں نے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا. سیر صاحبہ مجھے یہ ضرور بتائیے گا, اس وقت پیپلز پارٹی جس طرح سے یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جو اس وقت انتخابی اصلاحات ہیں وہ ہونی چاہیے, اس کے بعد انتخابات ہوں, لیکن جو پرابلم ہے جس کا سب کو پتہ بھی ہے, نون لیگ بھی بڑی کنسرنڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ نون لیگ سے ہیں, شہباز شریف صاحب. اور اس وقت جس طرح سے یہ عام بیٹھک بھی ہو رہی ہے اس میں سخت فیصلے اگر کیے جاتے ہیں, چاہے وہ پیٹرولیم کے حوالے سے ہوں, وہ سخت فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب کے اوپر آئے گا. تو آپ سمجھتی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ اس کی جو ٹینشن ہے وہ صرف نون لیگ کو ہے؟
نہیں، میں سمجھتی ہوں بہت غلط تاثر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری اس وقت ایک بہت اہم وزارت پر ہیں جو وزارت خارجہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت متحرک بھی ہیں. جس دن سے آئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی وزارت خارجہ کے اندر کوئی کام شروع ہو گیا ہے. ایک جو جموں تاری تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ہم جو ہے دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. ابھی وہ جو ہے یو اے گئے کل، آج جو ہے وہ امریکہ جائیں گے، اس کے بعد چائنا جائیں گے، اس کے بعد وہ ڈیوورس جائیں گے. تو یہ ایک جو ہے مطلب ہم دنیا سے کنیکٹ کر رہے ہیں. اپنا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، ان سب کو سامنے رکھ بھی رہے ہیں، اور دنیا کے مسائل کے اندر بھی ہمارا جو کردار ہم نے ادا کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت، میں سمجھتی ہوں اتنی اہم وزارت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کسی ایک جماعت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے ملاقاتیں کی سابق صدر مملکت آصف یعنی علی کہ اگر زرداری سے سب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کی. تمام اتحادی جماعتوں پر بھی ہوگی اور اس وقت جو جن کے وزیر اعظم ہیں ان پر بھی ہوگی. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یونٹی حکومت ہے اور تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ ذمہ داری مل کے لے رہے ہیں کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عوام کی فلاح کے لیے اور ملک میں استحکام کے لیے وہ میجرز لیے جائیں جن کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے، بالکل آپ لوگ یہ ذمہ داری مل کر لے رہے ہیں. اس وقت جو اتحادی جماعتیں وہ بھی ذمہ داری مل کر لے رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر کامران صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے پاکستان میں. اور اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس پر بات کرنا بہت ضروری تھی. خیر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. بریک کے بعد جو سٹوریز ہم شامل کریں گے وہ بڑی ہاٹ سٹوریز ہیں کیونکہ وہ ہاٹ ویدر کے بارے میں. اور اس وقت اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس وقت شدت ہے موسم میں، ایک ہاٹ ویو چل رہی ہے، ہیٹ ویو چل رہی ہے، اور اس میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہے، اس میں باہر نکلنا بڑا مشکل ہے. اور جیسے کہ ہم اس طرح کے سیگمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ کو باہر نکلنا ہے تو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، کیونکہ جس طرح سے اب خبریں سامنے آ رہی ہیں شہر کراچی سے خاص طور پر، تو اس کے بعد ہمارا کنسرن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں احتیاط زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ نہ سردی کی ہمارے شہروں اور علاقوں میں اتنی عادت ہے برداشت کرنے کی، اور گرمی تو بالکل بھی نہیں. اسی وجہ سے دو بڑے افسوسناک واقعے آئے. ایک مقامی کرکٹر اور فٹ بالر جان سے اپنی ہاتھ دھو بیٹھے اس گرمی کی وجہ سے. اس لیے اس صورتحال میں جو لوگ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی مزدور، رائڈرز، رکشے والے، بائک پر جانے والے، اور بچے، اسٹوڈنٹس، ایگزامز چل رہے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ بائک پر جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا خود بھی بائک چلا کر. اسی صورتحال میں کیا احتیاطی تدابیر؟ کل میں دیکھ رہا تھا 2 بچے جو ہیں وہ بائک پہ سوار تھے، ظاہری بات ہے اپنے والد کے ساتھ، اور ان کا کوئی کسی نے سر نہیں ڈھانپا، ان کے کوئی ایسی پروٹیکشن نہیں تھی، ڈائریکٹلی دھوپ ان کے سر پر پڑ رہی تھی، ان کے جسم پر پڑ رہی تھی. اور پھر ظاہری بات ہے بچوں کے لیے اس وقت زیادہ ہی خطرناک ہے. تو ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں آپ سب سے کہ جو بھی باہر نکلے، چاہے پیدل نکلیں، بائک پہ نکلیں، گاڑی پہ ایون نکلیں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کور ایسا کریں کہ آپ کے اوپر ڈائریکٹلی دھوپ ایسی نہ پڑیں گے. یہ دھوپ ایسے دھوپ پڑنا اچھی بات ہے، آپ کو وائٹامن ڈی والا الگ فیکٹر ہے، اس کا بھی ٹائم ہے نا، وہ ٹائم ہے اس کا. اور ابھی جو ایکسٹریم ویدر ہے آپ کا دوپہر 12-1 بجے کا جو آپ کا موسم ہوتا ہے گرمی کا، اس میں کوشش کریں کہ اپنی احتیاط بڑھا دیں کیونکہ اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. بس شاہزیب، آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ٹرسٹ لیول ان کا ہے ایسا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نیوز میں کیا ہے، نیوز میں تو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، بڑا چڑھا کے بتایا جاتا ہے، بٹ موسم آپ خود دیکھ رہے ہیں، باہر آپ خود جا رہے ہیں، کہ جب تک ہمارے ساتھ کچھ ہونا نہ چاہے ہم اس پہ یقین کرتے ہی نہیں، بڑی پرابلم. افسوس کی بات ہے. اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے لیاقت نیشنل اسپتال کے ڈاکٹر سمر عباس صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں. لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے آپ ہمارے ساتھ باہر آتے ہیں. گرمی اور جو ہے دھوپ میں کھیلنے سے زندگی کا، دیکھیے ان لوگوں نے بڑا افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا، زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. اگر کیا مطلب وجہ بنتی ہے آپ کی نظر میں، آپ ذرا سا گائیڈ لائن بھی ذرا دیجیے گا کہ لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی جیسے کہ آپ نے تعارف کیا، بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھے لیا. اچھا دیکھیں، آپ نے بڑے 2 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں
تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ خاص طور پہ اگر ہم بولیں کہ گرمی کے اثرات ہیں، اچھا گرمی کے اثرات بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ ہیں کیا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن یہ خاص طور پہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو گرم جگہوں پہ یا دھوپ میں چلنے سے یا دھوپ میں اسٹرینس ایکسرسائز یا واک کرنے سے ان کو یہ اثرات سامنے آتے ہیں۔ یہ ہوتے مین 2 قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے تھکاوٹ جس کو ہم ہیٹ ایگزاسشن کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے صدمہ جس کو ہم ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ تو پہلے ہیٹ ایگزاسشن اور اس کے بعد ہیٹ سٹروک، یعنی پہلے گرمی کی تھکاوٹ اور اس کے بعد گرمی کا صدمہ۔ تو اگر آپ ہیٹ ایگزاسشن پہ ہی بچا لیں یا اس سے، یعنی اس کے احتیاطی تدابیر دونوں کے ہوتے ہیں، اگر آپ پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر لیں گے تو اس سے آپ دونوں چیزوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو تھکاوٹ کا پتہ چل جائے تو آپ اس کو صدمے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ تو اب خاص طور پہ اگر آپ اس کا میکانزم دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں آپ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ گرمی میں جو کام کرتے ہیں، جس طرح مزدور آپ نے کیا جو گرمی میں کھیلتے ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اس گرمی کے سیزن میں اس جگہ کام نہ کرے تو بہتر ہے۔ اور اگر وہ گرمی میں کام کر رہے ہیں تو اگر کسی کو ایسی علامات ہو رہی ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈی جگہ پہ لے جائیں، یعنی پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو ڈیتھ اگر کسی کی ہوگی وہ باہر چاہے کھیل رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو اس کی جو وجہ ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی ہی ہے۔ جی، ڈی ہائیڈریشن ہے، نمکیات کی کمی ہے۔ اچھا، جب کسی کو لگے کہ ان کا پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے یا پانی کی کمی یا ایسا بہت یعنی پانی سانس تیز تیز لے رہے ہیں، تو اس کی صورت میں آپ پانی کا استعمال ساتھ میں آپ اگر پاسبل ہو تو آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال کے پانی میں لے لیں اور پانی کا استعمال کریں۔ جتنا زیادہ پانی کا استعمال کریں گے، اور گرم کپڑے نہ پہنیں، گرم کپڑے پہنیں گے تو اور زیادہ یہ مصیبت سامنے آ سکتی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ لاقت نشر اسپتال سے آپ ڈاکٹر سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سارے معاملات میں ڈاکٹر صاحب کس طرح کی آرگن فیلئر کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ بات کریں تو اگر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پٹھوں کی جب پٹھے متاثر ہوتے ہیں تو وہاں سے انزائمز بھی ریلیز ہوتے ہیں، وہ بھی گردوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ دماغ متاثر ہو سکتا ہے، دل متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ساری نمکیات کے ڈس بیلنس کی وجہ سے ہیڈ ٹو ٹو سارے آرگنز، ایون خاص طور پہ جو شروعات ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے کہ پیٹ کے پٹھے اور ٹانگوں کے پٹھوں کے درد سے شروعات ہوتی ہے، بخار کی کیفیت سے شروعات ہو سکتی ہے۔ تو ہر آرگن متاثر ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی کی کمی سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس میں ایک تو پانی کی کمی، دوسرا ہیٹ ویوز کی وجہ سے آپ کے پٹھوں سے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں، وہ بھی گردوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ، ٹھنڈی جگہوں پہ زیادہ سے زیادہ رہیں، گرم کپڑے نہ پہنیں، اور نمک کا استعمال اس صورت میں جب آپ کو پسینہ زیادہ آئے تو آپ کریں۔ اب اس کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو دیکھیں، اس صورتحال میں آپ کا ظاہر سی بات ہے جب پانی زیادہ سے زیادہ نکلے گا تو نمکیات کی کمی ہوگی، تو اس صورتحال میں آپ یہ عارضی طور پر نمک لے کے جب ٹھنڈی جگہ پہ آ جائے تو آپ اپنا بی پی چیک کر لیں۔ لیکن عموماً اس میں دل کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے، بخار کا بھی کیفیت ہوتی ہے، پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، پٹھوں میں درد بھی ہوتا ہے، غنودگی بھی طاری ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں ویسے اور پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ان علامات کو دیکھ کر بچا جا سکتا ہے، لیکن ویسے ایک نارملی میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ عام لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو یہ سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کس ٹیمپریچر میں یا کس قسم کے موسم میں، جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، پاکستان کا جیسا موسم ہے، اس میں باہر نکلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تاکہ یہ احتیاط کر لی جائے کہ غیر ضروری پھر باہر نہ نکلا جائے، اگر نکلا جائے تو احتیاط کے ساتھ نکلا جائے۔ جیسے کہ آج کل ہیٹ ویو کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے، تو کیا کوئی ایسا ٹیمپریچر کہا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ جب اتنا ٹیمپریچر ہو تو کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں؟
اچھا دیکھیں جو ریکمینڈڈ اگر آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایگزیکٹ ہر بک میں آپ کو الگ الگ ہر انسان کی باڈی ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 41 ڈگری سے زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ ان کو 41 ڈگری وہ زیادہ تر کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ہم نے یہ بھی لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 39 پہ بھی ہم نے دیکھا ہے، 38 پہ بھی دیکھا ہے، ڈپینڈنگ آن دا ہیومیڈیٹی ایز ویل، نمی کا بھی اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ بات کریں کہ 41 از دا کٹ آف، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھے 41 سے اور 41 پہ بھی نہیں دیکھے، تو رفلی آپ کٹ آف 41-40 آپ لے سکتے ہیں۔ کیونکہ کبھی ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہیومیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کی جو سچویشن ابھی آ رہی ہے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس طرح درجہ حرارت اس وقت چل رہا ہے، ابھی تو ہیٹ ویو مزید بڑھے گی، کہہ رہے 19 تاریخ سے اور ایک ہیٹ ویو آنے والی ہے۔ شہری غیر ضروری جو ہے وہ چیزیں جو کر رہے ہیں، یہ کیا چیزیں، کچھ ہائی لائٹس آپ دے سکتے ہیں، ٹپس دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی طرف سے آئے گا تو مزید کنفرمیشن ہو جائے گی؟ جی اچھا دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے بات کہ غیر ضروری طور پہ گرم جگہوں پہ نہ جائیں، غیر ضروری طور پہ جن کی مجبوری ہے ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن جو غیر ضروری طور پہ گرمی میں کام نہ کریں، غیر ضروری طور پہ گرم کپڑے نہ پہنیں۔ دوسری بات، جن کی مجبوری ہے وہ اپنے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں، پانی کی بوٹل رکھیں اور نمک ڈال کے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیں، یا 1 چائے کا چمچ 1 لیٹر پانی میں ڈال دیں نمک کا، تو اور وہ مسلسل وقتاً فوقتاً پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر ان کو ذرا سا بھی لگتا ہے کہ ان کو پسینہ زیادہ آ رہا ہے یا ٹانگوں میں درد ہے یا پیٹ کے پٹھوں میں درد ہے تو فوراً اس جگہ فوراً چھوڑیں اور ٹھنڈی جگہ پہ آ جائیں۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ امیجیٹلی غنودگی طاری ہو گئی ہے، امیجیٹلی بے ہوش ہو رہے ہیں یا پہچان نہیں رہے یا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو فوراً ہسپتال لے جائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے تو امیجیٹلی ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو ٹھنڈی جگہ پہ موو کر کے ٹھنڈے تولیے یا ٹھنڈی چادروں میں لپیٹ دیں۔ کبھی کبھی تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈال دیں۔ تو غیر ضروری طور پر پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کمپلیٹ کیجیے گا بات، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ایک دم سے گرمی میں ٹھنڈی میں نہ آؤ، یہ ذرا کلیئر کریے گا کانسیپٹ اس حوالے سے کہ کہتے ہیں ایک دم سے گرم سے ٹھنڈے میں نہ آؤ، ایک دم سے ٹھنڈے سے گرم میں مت جاؤ۔ اسی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اسی روم سے اچانک آپ گرمی میں نہ نکلیں، اچانک ٹھنڈ میں نہ آئیں۔ اچھا یہ کانسیپٹ ذرا تھوڑا سا پرانا ہے، یہ ہیٹ سٹروک پہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ ہیٹ سٹروک ہوتا ہی گرمی کی وجہ سے، جب آپ ٹھنڈ پہ آئیں گے تو آپ بہتر محسوس کریں گے۔ تو یہ ہیٹ سٹروک پہ یہ والی چیز اپلائی نہیں ہوتی ہے، یہ ہیں کہاوتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا گرم، گرم نہ لیں، ٹھنڈا لیں، ٹھنڈا لیکن یہ ہیٹ سٹروک پہ اگر آپ ٹھنڈے پہ فوراً جائیں گے تو یو ول فیل بیٹر، اور آپ امیجیٹلی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے، اگر وہ بے ہوش نہیں ہے تو امیجیٹلی ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈال دیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے، اس کو کلیئر کر لیں کہ ہیٹ سٹروک میں کوشش کر کے فوراً ٹھنڈ میں آئیں تاکہ آپ جو چیزیں جو آرگن متاثر ہو سکتے ہیں اس سے آپ بچا جائیں تو بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت زیادہ انفارمیٹیو سیشن کیا آج صبح سویرے پاکستان کے ساتھ، آپ ہمارے مہمان بنے، بہت شکریہ۔ لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے ڈاکٹر سمر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہزیب کیا خیال ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیا جائے یہاں پہ؟ میرا خیال ہے نا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ، شاہزیب برمایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار۔ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ہو گئی ایک بار پھر ہمیں دینے کا بہت شکریہ۔ شاہزیب برمایا کر رہے سے آپ کا انتظار، براہ راست آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں 92 نیوز پر۔ شاہزیب آپ کو یاد ہے ہم ایک دفعہ ڈسکس کر رہے تھے ایک بات، اور میں نے لنک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا ساری باتیں یاد رکھتا ہوں، ویری گڈ برادر، ایکسٹرا مارکس ملیں گے اس کے۔ لیکن وہ والی بات آپ نے ایک دم سے سوال کیا تھا بے ساختگی کے ساتھ، تو کیا ڈالر 200 روپے ہو جائے گا؟ میں نے کہا لگ تو ایسے ہی رہا ہے حالات کے اوپر، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے جناب، اسٹاک ایکسچینج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کے حالات آپ دیکھیں، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو کر 195 روپے کا ہو گیا ہے، 200 ٹچ ہونے والا ہے۔ سونا مہنگا ہو گیا، مطلب کیا چیز ہے جو مہنگی نہیں ہو رہی اس وقت ملک میں، لیکن یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں
تو وہاں پر بھی ہم مندی دیکھ رہے ہیں. تو یہ پوری صورتحال ہمیں جاننی ہے, اسی لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ماہر معاشیات خرم شہزاد صاحب سے. خرم صاحب تھینک یو ویری جوائننگ اس, اور بہت ساری آج آپ سے باتیں پوچھنی ہیں کہ ہم تو بڑے پریشان ہیں حالات دیکھ کر. سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر مسلسل اوپر جاتا جا رہا ہے, پھر ہم سٹاک مارکیٹ دیکھتے ہیں تو وہ نیچے آ رہی ہے, کاروبار ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ٹھیک سے, ہم معاشی چیلنجز کا شکار بھی ہے اس وقت ملک. تو یہ حالات اس وقت کہاں جا رہے ہیں یا اس وقت کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ خرم بھائی یہ ملک ہمارا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. السلام علیکم. یہ تو ہم نے ڈسکس کیا بھی تھا پہلے بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو ہونا ہی تھا, کیونکہ اگر گورنمنٹ ڈیسیشن نہیں لیتی ٹائم پہ اور اس کی پرائیورٹی اگر کنٹری نہیں ہے اور پولیٹیکل کیپٹل ہے تو پھر یہ تو ہوگا. کیونکہ یہ گورنمنٹ جو آئی تھی اگر یہ آتے ہی جو ہے وہ کڑے فیصلے, یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کڑے فیصلے, اس میں تھوڑی بہت چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ تھوڑی بڑھانی تھی تاکہ جو ہے سبسڈی جو ہے وہ کم ہوتی. کیونکہ سبسڈی جو دی جا رہی ہے اس وقت وہ ایک تو جو ہے ان کو بھی دی جا رہی ہے جو ڈیزرونگ نہیں ہے, نمبر 1, ایٹ لیسٹ ان سے ہٹا دیتے. اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ورک فرام ہوم کر لیتے یا پھر ایک جو ہے دن کم کر لیں کام کا, تو اس سے جو ہے انرجی کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی, جس سے ہمارا پریشر جو امپورٹ پہ ہے باہر سے ہم جو تیل منگواتے ہیں اس پہ کم آئے گا, تو اس لیے ہمارا ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا بچے گا. جو حالات جو ابھی کہہ رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوا. گورنمنٹ نے جو ہے اس وقت فیصلے کچھ نہیں کیا, ابھی تک کچھ نہیں کیے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم کیوں کریں, پچھلی گورنمنٹ یہ کر کے گئی ہے تو ہم کیوں اس کا سارا ملبہ اپنے سر لیں. تو دیکھیں ٹو این ایکسٹینٹ پولیٹیکل گورنمنٹ یہی کرتی ہے, اور پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے وہ اس طرح کے کڑے فیصلے نہیں لیتی. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے سفر کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 195 جو ڈالر ہو گیا ہے, 194 195 کے پاس آ گیا ہے, وہ بیسکلی اب مہنگائی میں تبدیل ہوگا. اور مہنگائی میں تبدیل ہوگا کیونکہ ساری چیزیں آلموسٹ ہم جو ہے 80% حصہ اپنی ریکوائرمنٹ کا باہر سے منگواتے ہیں, چاہے وہ تیل ہو, کھانے پینے کی چیزیں ہو, را مٹیریل ہو, یا کوئی بھی اگر انڈسٹریل مٹیریل بھی ہو, وہ بھی ہم زیادہ تر باہر سے ہی منگواتے ہیں, کیونکہ ہم نے سیلف سفیشینسی پیدا ہی نہیں کی اپنے آپ کو پچھلے 20 25 30 سالوں میں. تو اس کا حال یہی ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ بھی گرے گی, IMF بھی آن بورڈ نہیں آئے گا, اور آپ کا روپی بھی جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ جو ہے کمزور ہوتا رہے گا. تو آپ کے حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے, زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. ڈیسیشن لینا بہت امپورٹنٹ ہے ٹائم پہ, اور ڈیلے کرنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو خرم بھائی اس طرح آج بھی بہت سارے ڈیسیجنز ہونے والے ہیں, ایک اتحادی جو ہے وہ بیٹھک لگنے والی ہے, لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات, یہ تو پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح کے حالات ہوں گے, اگریڈ, بٹ دین اگین وہی امید والا سوال کہ مالیاتی جو ہے وہ پیکج ملنے کے بعد کوئی حالات بہتر ہونے کے چانسز یا کوئی امکانات؟ جی بالکل, کیوں نہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم یہ اسٹاپ گیپ سولوشنز ڈھونڈتے ہیں ہمیشہ کہ جی ہمیں سعودی عربیہ $2 ارب دے دے, UAE $3 ارب دے دے, چائنا $4 ارب دے دے, اور ہم اسی پہ چل رہے تھے پچھلے 3-4 سال سے بھی اسی پہ چل رہے تھے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے قرضے بہت زیادہ لیے ہیں. تو ایک تو پرابلم یہ کہ ہم قرضہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اور اپنی جو ہے سوورنٹی جو ہے, اپنی جو ہماری سالمیت ہے وہ بیسکلی داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ میں کہتا ہوں نا کہ آج کا بالکل. خرم شہزاد صاحب تھینک یو ویری مچ. ٹائم تھوڑا شارٹ ہے اور ہم بہت ساری باتیں آپ سے پوچھنا چاہ بھی رہے تھے, کیونکہ پیٹرول پر دی گئی سبسڈی بھی ختم کی جا رہی ہے, تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے, کتنی مہنگائی ہوگی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کراچی سے اسکردو تک اگر آپ کو سفر کرنا ہو تو کتنا وقت لگتا ہے؟ جب ہم ہوائی جہاز کا جو ہے ذکر کرتے ہیں مایا, تو تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے ہیں ہمیں کراچی سے اسکردو جانے میں, اسکردو سے کراچی آنے میں. لیکن اور ہی بہت سارے ذریعے ہیں, اور ہی بہت سارے طریقے ہیں جو ہمیں تو نہیں پتا تھا کیسا ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے جن کا پیشن ہو اور جو ایک دفعہ سوچ لیں کہ ایسا کرنا ہے, تو پھر ان کے لیے بہت سارے راستے نکل آتے ہیں اور پھر وہ کرنے نکل پڑتے ہیں. بس I agree with you because شاہزیب ہم تو ابھی تک آپ نے جیسے کہا کہ جانا ہے کیسے پڑے گا کراچی سے اسکردو میں, ہم نے اب تو ایئرپورٹ بھی ہو گیا, اوپننگ ہو گئی, ہم تو جہاز فلائٹ پکڑیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن ایک اور راستہ بھی ہے, اینڈ where there is a will there is a way. اور وہ والی بات ہے کہ صرف پیشن ہی نہیں, بہت ساری ورکنگ جو ہے وہ پریکٹیکلٹی کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ٹورزم ایک اتنا اہم موضوع ہے, ایک اتنا اہم حصہ ہے, اتنا خوبصورت حصہ ہے ہمارے ملک کا, وہاں کو اگر کوئی ایکسپلور کرتا ہے نا تو اس کو براوو. لیکن دریائے سندھ میں بہتے ہوئے آنا یہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا, ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا. اور یہ کیا پاسبل ہے, کتنا چیلنجنگ ہے, کتنے مسائل آتے ہیں اور کتنی پرابلمز آتی ہیں.
کہ آپ دریائے سندھ کے ذریعے کراچی پہنچ جائیں, اور وہ بھی اسکردو سے بھی آگے ایک جگہ ہے, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سی جگہ ہے. شاہزاد تو بتاتے جائیں, جو تصویریں وہ دیکھ رہے ہیں وہ کسی گوگل سے نہیں نکالی ہوئی ہیں, بالکل, یہ ذرا بتا دیں سب. یہ ہم جن کو دکھا رہے ہیں یہ بیسیکلی مشہور اینکر وجاہت ملک صاحب ہیں, جو کہ کشتی میں کراچی تک انہوں نے سفر کیا ہے اور دریائے سندھ کے تھرو کیا, لیکن یہ پورا سفر کس طریقے سے کیا گیا, دریا کو رافٹ کرتے ہوئے کراچی وہ پہنچے ہیں, اس پورے سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. ڈیٹیلز انہی سے لے لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی انڈس ایکسپیڈیشن کا نام جو انہوں نے دیا ہے یہ کیا تھا, کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ٹریول کیا, ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے, ان کی ٹیم ممبرز کتنے تھے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے ان کو دعوت بھی ہے. السلام علیکم وجاہت صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می اوور. گڈ مارننگ. بالکل گڈ مارننگ. اور گڈ مارننگ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ ذرا اسٹوری تو بتائیں. ایسا لگ رہا ہے میں کوئی سیریز کی تصویریں ہیں یا کہیں گوگل سے ہم نے نکالی ہیں رافٹنگ کی, بٹ ایکچولی آئی کین سی یو, تو آپ ہیں ان تصویروں میں, اس لیے وہ ثبوت ہو گیا. سو آپ کا سوال کیا ہے بیسکلی؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ دریائے سندھ سے کراچی آنا ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا, یہ بیسکلی آپ نے کیا تو کیسے کیا, سفر کہاں سے آغاز کیا, پہلے تو یہ بتائیں. ہم نے بیسکلی اس ایکسپیڈیشن کا آئیڈیا یہ تھا کہ دریائے سندھ کو جہاں سے یہ داخل ہوتا ہے پاکستان میں, اٹ انٹرز انٹو پاکستان فرام دی انڈین آکوپائڈ کشمیر, وہاں سے لے کے تو ہم نے اس کو ڈیلٹا تک یا کراچی تک اس کو رافٹنگ کرنی تھی. اس کے اندر آئیڈیا اس طرح آیا کہ میں کافی زمانوں سے آئی ٹریول ٹو دا ناردرن ایریاز, اور کراکرم ہائی وے کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ چلتا ہے. اگر آپ اسلام آباد سے نکلیں اسکردو جا رہے ہوں تو دریائے سندھ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو میں سوچتا تھا یار کہ سڑک سے دریا نظر آ رہا ہے, ہاؤ وڈ اٹ فیل ٹو ایکچولی لک فرام دا ریور اپ ٹوورڈز دا, کہ دریا سے آپ اوپر دیکھیں تو وہ کیا آپ کے کیسا لگے گا آپ کو. لیکن یہ ایک ویسی بات ہے بیسکلی. پھر آئیڈیا اس طرح تھا کہ کیونکہ پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا, نو بڈی از ایور ڈن دس. پہلے ایکسپیڈیشنز ہوئے لیکن وہ اٹک سے یا تربیلا سے کراچی تک, اس میں ایک انہوں نے لمیٹڈ کیے ہوں گے, وہ ابھی تک اتنا پورشنز میں کیا ہے, بٹ نو بڈی از ایور رافٹڈ دی انٹائر کورس آف انڈس ان پاکستان. سو وہ ایک آئیڈیا بھی, چیلنج بھی تھا. اینڈ دین and we also wanted to actually talk about water issues and دریائے سندھ کی جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں بھی ہم اویئرنیس ریز کرنا چاہ رہے تھے. تو it turned into an exploratory and scientific expedition instead of just bobbing on a raft all the way to Karachi. یعنی کہ ایکسپلوریشن کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اویئرنیس بھی اس کی پھیلا رہے تھے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اس کا تو فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے ریور کا, تو اس میں کس طریقے سے پاسبل ہے کہ آپ ایسے رافٹنگ کر لیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو ہمارا ناردرن لیگ تھی ہمارے ایکسپیڈیشن کی, اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ بیکاز دیر از اے لاٹ آف وائٹ واٹر. وائٹ واٹر کا مطلب ہے کہ دریا جو ہے گورجز میں سے گزرتا ہے, تو وہاں پہ اس کا فلو بہت ہوتا ہے اور ریپڈز بنتے ہیں. ریپڈز آر ڈینجرس بیکاز اف دے سک یو they don't let you out, آپ کو اندر ہی واشنگ مشین کی طرح گھماتے رہتے ہیں. تو ہم نے جو پھر ہم 6 لوگ تھے ناردرن لیگ میں, ہمارے ساتھ 3 ہنزا کے لڑکے تھے, سنیف تھا, عاطف تھا اور سلطان کریم. سنیف اینڈ عاطف ریور رافٹنگ گائیڈز. میں نے بھی تھوڑی بہت رافٹنگ کی ہے نیپال میں, اور فرمان احمد واز مائی سیکنڈ ٹیم ممبر اینڈ ABM فیصل واز تھرڈ. یہ ہم نارتھ کی بھی بات کر رہا ہوں, ہم 6 لوگ. تو to be honest we didn't have much of rafting experience in the white water. تو یہ بیسکلی رسک ہی تھا. اور دوسری مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارا جو اوپر جو دریائے سندھ ہے نارتھ میں, اس کا پانی اتنا ٹھنڈا ہے, اتنا بیکاز گلیشیل واٹرز, کہ آپ اس کے اندر اگر گر جائیں پانی میں تو 3 منٹ سروائیول ٹائم ہے. That's it. Within 3 minutes you will freezing water ہوتا ہے, freezing, yeah, you'll get hypothermia and you'll die. اس کی پروٹیکشن کے لیے یو ویئر اے ڈرائی سوٹ, جو کہ پاکستان میں میں یہ کہتی ہوں اویلیبلٹی اس کی کیسے ہوگی, آپ لوگوں نے کہا نہیں کہ نہ جائیں, اٹس ویری ڈینجرس ہوتا ہے. سو چیک دس آؤٹ, آئی مین وی ور ویئرنگ ویٹ سوٹس جو کہ 5 ڈگری سے اوپر کے پانی میں کام کرتا ہے, 5 ڈگری سے نیچے وہ کام نہیں کرتا. تو ہمیں ویٹ سوٹس بھی کون سے ملے, سیکنڈ ہینڈ لنڈے کے. اینڈ جب اوپر ہم نے شروع کیا حمزی گوند سے, تو میں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو I threw myself in the water to test the effectiveness of that suit. It was not effective. Like مجھے literally had to be out in 1 minute because it was so, تو protection نہیں تھی. So basically we rafted a very dangerous portion of the Indus with لنڈے کے wet suits. باقی we had life jackets proper, we had obviously helmets, and the raft was properly made for white water. اچھا, پر سیفٹی, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے ٹریول کر رہے ہوں
تو بیچ میں بہت مسائل بھی آتے ہیں, آپ رکے بھی ہوں گے یقینی طور پر, کیمپنگ بھی کی ہوگی, کہیں بھی رکنا پڑ سکتا ہے آپ کو, کہیں ایمرجنسی ہو جاتی ہے. مسائل کیا ہے اس پوری ٹریولنگ میں, اور کتنا لمبا یہ سفر تھا, کتنے دن کا تھا جب آپ یہاں آپ نے کمپلیٹ کیا ایکسپیڈیشن؟ تو ہم نے یہ جو ہے ایکسپیڈیشن شروع کیا تھا ہمزی گوند سے. ہمزی گوند کھرمنگ ڈسٹرکٹ میں بلتستان میں. آپ نے کارگل تو اوبیسلی سب نے نام سنا ہے. سو اسکردو کارگل روڈ پہ آپ ایل او سی کی طرف جائیں تو ایل او سی سے 10 کلومیٹر نیچے ہمزی گوند ہے, جہاں سے ہم نے اپنے رافٹس ڈالے, اور اٹ ٹک اس 4 days ٹو ریچ اسکردو بائی دا وے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں اخباروں میں لکھا ہوا اسکردو سے کراچی, سو اسکردو سے نہیں, یہ ہمزی گوند ٹو کراچی. یا سو اوور آل ہمیں 45 days لگے ہیں اس پورے ایکسپیڈیشن پہ. لٹل ٹیکنیکل سوال بٹ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, میں آپ سے کس طرح پوچھوں کہ پانی کا جو فلو تھا اٹ واز 4 دن آپ کو پانی کی وجہ سے لگے, یا راستہ ہی اتنا ہے کہ آپ کو 4 دن؟ نہیں, راستہ بھی بہت لمبا ہے, اینڈ دین یو نو فلو کا. دیکھیں سب سے جو مشکل کام تھا وہ تھا کہ آپ کو کہاں سے انٹر ہونا ہے ریور میں اور کہاں سے ایگزٹ کرنا ہے, بیکاز رافٹ از ہیوی, یو نو. اوپر جو تھا اس رافٹ میں تو obviously انجن نہیں تھا, تو ہم 6 لوگ اٹھاتے تھے, واز ویری ہیوی. آئی مین, اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے رافٹ اٹھایا اور سڑک پہ چلے گئے, وہاں پہ یو نو سلوپس ہیں, یو نو پہاڑی ایریا اینڈ راکس اینڈ بولڈرز اینڈ ایوری تھنگ. سو وہ انٹری اور ایگزٹ جو تھا فرام دا ریور واز آلویز چیلنجنگ, ایون ساؤتھ میں بھی, بیکاز یو نو کہاں سے آپ نکلیں گے, کیونکہ سڑک ہر وقت دریا کے ساتھ تو نہیں چلتی, سم ٹائمز دا روڈ گوز مائلز, بہت دور ہوتی. تو وہ پھر ٹرک کو جو سیکنڈ لیگ میں دیر واز اے ٹرک, سیکنڈ لیگ میں پھر پاکستان نیوی واز آن بورڈ ود اس. سو ان کی 2 زولو بوٹس تھیں جس کے اندر انجن فٹڈ ہوتا ہے, دے بلیک بوٹس, دے ربر بوٹس ایز ویل, ربر رافٹس ود انجنز. تو سیکنڈ لیگ میں پھر ہمارے ساتھ پاکستان آرمی کے 6 کمانڈوز تھے, نیوی SSG سیلز, اور 3 ایک بوٹ میں, اور ہم 3 ممبرز تھے, اور پھر ہمارے ساتھ عافیہ سلام بھی تھی. شی جوائنڈ اس ان دا سدرن لیگ آف دا جرنی, اور شی واز well, you know, she was traveling she traveled on the boat in certain portions, not like, but mostly she was there, and we called her the Iron Lady, because jitni coordination انہوں نے کی ہے اس سارے ایکسپیڈیشن کے لیے, it wouldn't have been possible without her. تو سندھ میں آپ جب داخل ہوئے دریائے سندھ کی طرف وجاہت, تو کہاں سے آپ داخل ہوئے تھے جب آپ سندھ میں انٹر ہوئے, تو what's that spot? Southern leg میں. Southern leg میں. So southern leg میں, اب check this out. Now when we talk about دریائے سندھ اور پانی اور اس کے ایشوز, تو ناردرن سیکٹر میں تو ہمیں کم پانی چاہیے تھا, بیکاز گرمیوں میں آپ وہاں پہ اٹس ٹو وائلڈ, مطلب آپ کو نہیں کر سکتے. نیچے ہمیں چاہیے تھا زیادہ پانی, اور زیادہ پانی ہوتا ہے گرمیوں میں. سو ایک کائنڈ آف ڈبل ایج سورڈ لائک. تو وہ ہم نے شروع کرنا تھا تربیلا کے اس طرف, غازی ایک جگہ ہے, غازی سے ہم نے پھر اٹک آنا تھا اور پھر نیچے آنا تھا. بٹ غازی سے جب ہم رافٹس لے کے گئے تو پتہ چلا ادھر سے پانی ہے ہی نہیں, ناٹ انف واٹر. سو وی ہیڈ ٹو اسکپ دیٹ پورشن. دین وی وینٹ آن دریائے کابل, جہانگیرہ ایک جگہ ہے نوشہرہ کے پاس. تو ہم نے دریائے کابل میں رافٹس ڈالے, اینڈ دین وی ٹریول ڈاؤن دریائے کابل فار اے فیو کلومیٹرز اینڈ جوائنڈ انڈس ایٹ اٹک, اینڈ دین آل دا وے ڈاؤن. اچھا, اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فوٹوگرافی بھی آپ نے ساتھ ساتھ کی ہے, ویڈیوز بھی بہت ساری بنائی ہیں. یہ کیا پلان تھا بیسیکلی؟ کیا آگے آپ مستقبل میں کوئی ڈاکیومنٹریز پہ باقاعدہ طور پر لانچ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ پلان یہ تھا بیسیکلی کہ ہم اس ایکسپیڈیشن کو صرف ایڈونچر کے پیرائے میں نہیں دیکھیں گے. اٹ ول بی این ایکسپیڈیشن ویئر وی ول ڈاکیومنٹ دا ہول ریور, بیکاز دیکھیں آپ ماڈرن ڈے جو ہے انفراسٹرکچر بنتا جا رہا ہے, ڈیمز بن رہے ہیں, تو اس کی فارم چینج ہو جائے گی. تو ہم فار پوسٹیرٹی سے, اگلی جنریشنز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دریائے سندھ کو ڈاکیومنٹ کرنے کے ایسا ہوتا تھا. اس کے علاوہ وی وانٹ ٹو ڈاکیومنٹ دا پیپلز along the Indus, you know, biodiversity. like بڑی خوبصورت جگہیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس میں, بڑی پیاری جگہیں. So we wanted to pretty much look at different aspects, you know, کیونکہ Indus is our lifeline, Indus gives us bread. Indus نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. بڑی بڑی civilizations جو ہیں انڈس کے کنارے پیدا ہوئی اور ختم ہوگی, بیکاز دا ریور چینجڈ اٹس کورس, اور دا ریور یو نو ڈرائیڈ اپ, دیر واز اے ڈراؤٹ ان دوز ایریاز. ڈرائیڈ اپ کا مطلب اس طرح نہیں کہ ڈرائی ہو گیا, بٹ پانی کم ہو گیا, اور پانی ابھی بہت کم ہو گیا. تو بیسکلی آئی forgot your question. کیا آپ نے بہت سارے سوالات آئے ڈاکیومنٹری کا بیسیکلی پوچھا. آگے چلتے ہیں. So you have actually documented it and you have we shot it, completely you have recorded. made a documentary series, and then اس کی ایک کتاب بھی نکلے گی. There's a book in the offing. Yeah. So great. So how many days altogether? 45 days. 45 days. Yeah. 45 days. And سارا راستہ جو ہے وہ پانی پر ہی کیا, یا you
Well, I mean, جہاں پہ ہمیں پانی ملا, okay, for instance, like اب لوگ کہیں گے کہ in its entirety, no, we didn't raft every inch of Indus. Like north میں ہم نے کوئی سیکشنز جو ہیں چھوڑے, فار انسٹنس روندو گورج ہے جہاں پہ آپ نے اٹس ٹو ڈینجرس بیکاز اٹس اے گورج, یو کی ناٹ گو ان اینڈ یو کی ناٹ گو آؤٹ, اور وہاں پہ پانی اتنا وائلڈ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے دنیا کے وائٹ واٹر ریفٹرز آتے ہیں اور وہ بھی مشکلوں سے کر سکتے ہیں. تو ہم نے وہ سیکشن چھوڑا, پھر ہم نے وہ سیکشن چھوڑا جہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے بیکاز اٹس کمپلیٹ, اٹس اے میس. تو کچھ سیکشنز ہم چھوڑتے تھے جہاں پہ ہم وائٹ واٹر رافٹنگ نہیں کر سکتے تھے بیکاز یو نو ریپڈز آر ٹو ڈینجرس. پھر ہم نے ساؤتھ میں وہ جگہ چھوڑی جہاں پہ پانی تھا ہی نہیں, right? اور obviously وہ پھر ان جگہوں کو especially from Kotri to the Kharo Chand, there is no water. تو کیا ہم ریت میں اندر رافٹنگ کرتے ہیں؟ And you had those people on board جن کو معلوم تھا کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے اور کم ہے. ہمیں معلوم تھا, ہمیں پتا تھا بیکاز یو نو ہم پوری ریسرچ کے ساتھ چل رہے تھے. ہمارے پاس چارٹس آتے تھے واٹر فلو کے کہ فلاں بیراج سے کتنے کیوسک واٹر ڈسچارج ہو رہا ہے, یو نو. اینڈ بٹ ہم ان دنوں میں ہم نے رافٹنگ کی وچ از اے فیو ڈیز اگو ایکچولی, جہاں پہ اس وقت پانی کی بہت شدید قلت ہے سندھ میں بھی, اور جنرلی بھی ہمارا تربیلا جو لیک ہے اٹس آن ڈیڈ لیول. سو وی آر گوئنگ تھرو ویری ٹف ٹائمز ان ٹرمز آف کلائمیٹک چینجز, ان ٹرمز آف پانی نہیں ہے, ابھی گلیشیل میلٹ پورا نہیں ہوا. سو دس ہم بائی روڈ بھی ٹریول کریں نا تو ہماری بڑی لمبی تیاری ہوتی ہے, ہماری بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, پھر ہم بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں. اگر ہم اسکردو جا رہے ہیں اس سے آگے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو کتنی پلاننگ کرنی پڑی, کتنی چیزوں کو ارینج کرنا پڑا کہ یار یہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا تب یہ ایکسپیڈیشن ہو سکتا ہے. اس ایکسپیڈیشن کو پلان کرنے میں 2 سال لگے. 2 سال؟ یس, اٹ ٹک می 2 years to plan the whole thing, to go look for sponsors, you know. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسپانسرشپ کوئی نہیں, مجھے جو اسپانسرشپ ملی اس پروجیکٹ کے لیے 1 مہینہ پہلے, تو اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ آئی واز گونا گو فار اٹ. میں نے کہا ملتی ہے نہیں ملتی میں تو کروں گا بیکاز دیر از نو ٹرننگ بیک. بٹ تھینک یو سرینا ہوٹلز, آئی مین دے کیم آن بورڈ اینڈ دے ہیلپڈ اس آؤٹ, اینڈ تھینک یو پاکستان نیوی بیکاز وہ بھی پھر سدرن لیگ میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اینڈ تھینکس ٹو یو کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ پوری اسٹوری شیئر کی, اور یقینی طور پر یہ بڑی انسپائرنگ بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ پورا ٹریول کیا ہے, اس کو ایکسپلور بھی کیا ہے, اور اویئرنیس بھی آبویسلی اس سے پھیلے گی, جس طریقے سے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ آگے جا کے اس پہ ڈاکومنٹری بھی تیار کریں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا شو میں. Last thing I would like to say is I would like to thank my expedition team because without them it wouldn't have been possible. Lieutenant Commander Nisar Babar, Farman Ahmed, Habib Faisal, Afia Salam, Sanif, Atif, and Sultan Kareem and other commandos who were with us. بھائی تمام کمانڈوز کو ہماری طرف سے بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے سیفلی جو ہے یہ پوری ایکسپیڈیشن کروائی. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آگے بڑھتے پروگرام میں, یہ سفر تو آپ نے دیکھا جو کہ بہت ہی مشکل سفر تھا, اور جس طریقے سے یہ سفر کیا گیا اس میں کتنی سفرنگز بھی کرنی پڑی اور کتنی مشکلات بھی آئیں, کتنے چیلنجز آئے, لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے یہ پورا کیا گیا ہے میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس سے انسپائر بھی ہوں گے اور آگے کوشش بھی کریں گے کہ کوئی ایسا سٹیپ لیا جائے, خاص طور پر کیونکہ دریائے سندھ کو ایکسپلور کرنا ہی بہت بڑی بات. ہمیں تو بہت مزہ آیا سن کے, اور یہ امیجن کریں کہ جو ایکچولی سفر کر کے آئیں گے ان کو کتنا مزہ آئے گا. مزہ تو ایک اور نوجوان کو بھی آیا جس کی قمیض کا بڑا ذکر ہو رہا ہے آج کا, اور وہ ہے جناب خان صاحب کا بہت بڑا فین. جب وہ ان سے ملا تو نظر آ رہا تھا کہ اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا, وہ اس کی پوری باڈی جو ہے وہ شیک کر رہی تھی, آنکھوں میں اس کے آنسو آگے تھے. چونکہ وہ بہت چھوٹے سے کیوٹ سے ہیں تو ان کی چہرہ بالکل پنک ہو گیا تھا روتے ہوئے. بالکل. اور پھر خان صاحب نے جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں ان کو بلایا, ان سے ملاقات کی, وہ ویڈیو ہم نے دیکھی, اور جب وہ ملاقات کر رہے تھے آنکھیں بھی نم تھیں تمہارا. ابو بکر نام ہے تمہارا, انہوں نے بڑے پیار سے ہینڈل کیا. واز ایکچولی ویری سویٹ, آئی لائک دی جسچر. لیکن ابو بکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قمیض سائن ہونے کے بعد کروڑوں روپے کی ہو جائے گی. سیریسلی کروڑوں روپے کی ہو گئی؟ بالکل, کیونکہ ابو بکر کو عمران خان کی جو سائن کی ہوئی شرٹ ہے, کیونکہ ان کا بیسیکلی کرتا شلوار تھا, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 6 کروڑ روپے کی اس کے لیے آفر ہوئی ہے کہ یہ ان کو دے دی جائے. لیکن اب آگے مزید آفرز بھی آ رہی ہیں. وہ آفرز کیا آ رہی ہیں اور کیا ابو بکر تیار ہیں ان آفرز کے لیے؟ کیا ابو بکر یہ سوچتے ہیں کہ ان آفرز کو اویل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ابو بکر سے ہم ملاقات کرتے ہیں آج, اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. سب سے پہلے تو ان سے یہ جانیں گے کہ ان کو لگا کہ ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. السلام علیکم ابو بکر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جلدی بتائیں کہ آپ کی سائن ہوئی بھی جو قمیض ہے اب تک کتنے کی بولی لگ چکی ہے جناب اس پر؟ جی سب سے پہلی بولی 2 کروڑ کی لگی تھی,
اور ابھی تک جو کل مجھے کل میرے گھر میں ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے 17 کروڑ کی لگا دی. اچھا تو ابو بکر، تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے تو آپ کو تحفہ دے دیا، تو آپ نے کیا تحفہ دیا خان صاحب کو؟ کو ایک نیلم کی انگوٹھی دی جو کہ افغانستان سے آئی تھی آج سے 5 سال پہلے. ان کو میں نے پشاور میں دیکھا تھا تو ان کے لیے میں نے رکھی تھی، لیکن وہاں پہ بھی ملاقات نہیں ہوئی. اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ ایک نہ ایک دن مجھے ان سے ملوائے تاکہ میں ان کو یہ انگوٹھی پہنا سکوں. اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی آواز سن لی اور میں نے ان کو آج سے 2 دن. بالکل ایسا ہے، ہم نے دیکھا جب آپ نے ان کو کہا انگوٹھی دی اور دینے لگے اور جھجک رہے تھے آپ دیتے ہوئے، اور انہوں نے کہا دیکھا، پھر ادھر دیکھا اپنی انگوٹھی، پھر وہ پہنی، انہوں نے کہا یہ دیکھو چلو میں نے پہن لیا. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے. تو یہ بتائیے، کیا رو رہے تھے، گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، پیار آ رہا تھا، جپی مارنے کا دل چاہ رہا تھا، کیا جذبات تھے؟ بس میں تو ان کے سامنے بالکل یعنی ہوش حواس میں بالکل تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کی ایسی روبدار پرسنالٹی اللہ سے اور بڑے پیارے تھے تو بولتی بند ہو گئی. ابو بکر ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ اپنی کسی فیورٹ پرسنالٹی سے ملتے ہیں جس کے آپ فین ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ جاتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو آبویسلی آپ تھوڑے نروس تو ہوتے ہیں. تو کیا آپ بھی نروس ہوئے تھے؟ جی بالکل ایسی بات ہے. وہ میں جب جیسے ہی ان کے روم ان کے آفس میں انٹر ہوا تو ساتھ ہی میں عمران اسماعیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں جیسے ہی انٹر ہوا لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو ادھر سر بیٹھے ہوئے. سر کو میں نے دیکھ کے بس کانپنے لگ گیا تھا، میں بس یقین نہیں ہو رہا تھا. تو عمران اسماعیل سر نے مجھے پانی کی بوتل دی اور بٹایا کہ یہ پانی پیو. تو میں بیٹھ کے پانی پی رہا تھا، بس پانی بھی ہاتھ میں اس کی بوتل کانپ رہی تھی. اور عمران اسماعیل سر اسد عمر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ he can't believe that he in front of عمران خان. اور بالکل ایسی بات کی مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں عمران خان سر کے سامنے ہوں. مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے آپ کہاں پر ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کیونکہ آپ اتنے بڑے فین ہیں عمران خان صاحب کے. جب ملاقات ہوئی تو ہم نے تو دیکھا کہ انہوں نے نام پوچھا، پھر بولا کہ تمہیں رونا نہیں ہے، تمہیں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. تو کیا نصیحت کی انہوں نے آپ کو، یہ بتائیے. جی بالکل نصیحت کی انہوں نے، مجھے پڑھنے کا کہا اور کہا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پاکستان میں نے اپنے ملک کے لیے بڑا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ان کو میں کبھی ناراض نہیں کروں گا. انشاءاللہ ایک دن بڑا کام پاکستان. تو یہ بڑا کام ابو بکر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سیاست میں آنے کا کوئی پلان تو نہیں بنا لیا کہ مستقبل میں آپ سیاست میں آ جائیں گے، کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ جی بالکل، پہلے تو کوئی ارادہ نہیں تھا میرا، لیکن جب سے سر میرے دل کو اچھے لگے سیاست میں آنے کا ارادہ ہو گیا اور انشاءاللہ سیاست میں آؤں گا، پرائم منسٹر بنوں گا انشاءاللہ. پرائم منسٹر نہیں، عمران خان بنوں گا. نظر آ رہے ہیں شاہزیب باس، کیسی ہے آپ؟ اب جلدی سے بتا دیں آپ کی عمر کیا ہے، کون سی کلاس میں ہے؟ یہ تو ہم نے سب پوچھ لیا آپ کا فین موومنٹ، لیکن اپنے بارے میں بتائیں کون سی کلاس میں اور کیا عمر ہے آپ کی؟ 14 سال عمر ہے میری. میں پڑھتا ہوں 9th کلاس میں ایبٹ آباد میں GHSS نمبر 3 اسکول میں، جو کہ گورنمنٹ ہے، اور آگے انشاءاللہ سیاست میں جانے کا ارادہ ہے. اچھا، سیاست میں جانے کا ارادہ ہے، لیکن آج کل ابو بکر آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم دیکھتے ہیں جتنے سیاسی کارکن ہیں نا آج کل وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں، اور وہ ان کے جذبات جو ہے نا وہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں جب وہ اپنے سیاسی لیڈران کے سامنے ہوتے ہیں. تو کیا آپ بھی اسی طرح جذباتی سیاسی کارکن ہیں ابھی آلریڈی؟ اور ساتھ میں کیا آپ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے آگے مستقبل میں اور ان کے سیاسی کارکن کی حیثیت سے کام کریں گے؟ عمران خان سر ہمارے لیے اکیلے جدوجہد پہ نکلے تو انہیں ہمیں اکیلے ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہیے، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دیں. میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ انہیں کو ہی سپورٹ کریں، ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. میری نظر میں عمران خان سر اچھے ہیں اور کسی اور کی نظر میں کوئی اور اچھے ہوں گے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سب لوگوں سے کہ آپ جن کو یعنی جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جن کو میں سپورٹ کرتا ہوں، آپ ان دونوں کے درمیان فرق کریں، ان کی بایوگرافی پڑھیں، ان کا جو کہ ان کا مقصد ہے اور کس نام پر وہ سیاست کر رہے ہیں، یعنی
کس لیے وہ سیاست کر رہے ہیں اس بارے میں پڑھیں, پھر جو آپ کو حق پہ دکھتا ہے انہی کا ہی ساتھ دیں. میں تو میری نظر میں تو عمران خان سر ایسے ہیں, اور انشاءاللہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے جیسے وہ ہمارے لیے اکیلے جدوجہد کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے ان کا ساتھ دیں. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ جس بھی سیاسی لیڈر کو فالو کریں آپ ان کی بایوگرافی ضرور پڑھیں, آپ ان کے بارے میں پڑھیں ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے یا ان کا نظریہ کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت اچھی بات ہے کی, اور چھوٹی سی عمر میں نظر آ رہا ہے بہت کچھ کہ آگے آپ کیا کرنے والے, لیکن جو بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے, آپ اپنی معصومیت کبھی نہ کھوئیں. اور اسی بات پر وقفہ لیتے ہوئے جانے سے پہلے یاسر حسین کی فلم نے ایشین فلم فیسٹیول میں 2 ایوارڈز جیتے, اس کی خبر ڈیٹیل کے ساتھ وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. پاکستان میں شاہ زیب اور مایا کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ, اور آپ ہمارے ساتھ وقفے میں بھی ساتھ تھے. لیکن ایک بات تو آپ اور میں اکثر دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ شاہ زیب اور مایا اس بات پہ ضرور ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو امیج دنیا کے سامنے جو بن رہا ہے وہ کیسا ہے. شاہ زیب چاہے ہم اپنے ٹورزم کا ذکر کر رہے ہوں یا دیگر معاملات کا ذکر کر رہے ہوں, کیونکہ خاص طور پر جب اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ جس بھی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ آپ کو نوٹ بھی کر رہے ہیں آپ کا کیا رویہ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ترکی کا ہی معاملہ تھا, اس کا بھی ہم کس دن ذکر کریں گے. لیکن خیر لندن میں آج کل پاکستانی سیاست بہت چل رہی ہے. ایگزیکٹلی میں کہتی کہ سیاسی ماحول جو یہاں پر ہے, گرما گرمی جو بھی چل رہا ہے اور اس کا ایکٹیونیس ہے پوری دنیا میں, جہاں جہاں پاکستانی ہے نا وہ انوالو بھی ہیں, وہ ایکٹیو بھی ہیں, وہ ری ایکٹیو بھی ہیں. بالکل وہ زیادہ ری ایکٹیو ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر میں, کہ ریسنٹلی کیا وہاں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, نعرے بازی کی جاتی ہے, کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, پولیس پہنچ جاتی ہے, کارکنان کو الگ کیا جاتا ہے. ایون اگر بات جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کی ہو تو وہاں پر بھی کچھ کارکن پہنچے, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا رقص کیا جا رہا ہے, نعرے بازی کی جا رہی ہے, کچھ غیر مناسب باتیں بھی کی جاتی ہیں. بالکل. اور پھر ظاہر ہے جب کارکنان ایسے اکٹھے ہوتے ہیں آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر بڑی عجیب قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو احتجاجی مظاہرے ہیں اس سے پاکستان کا امیج کتنا خراب ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز ہیں اس کی بھی بات ہمیں کرنی ہے, کچھ سیاسی معاملات کی بھی بات کرنی ہے, کہ اب تو سیاست لندن سے پاکستان تک چل رہی ہے. تو اسی پر آج ہم نے اسپیشلی دعوت دی ہے, ہمارے شو میں ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. لندن میں کونسلر کا الیکشن جیتنے والے لیبر پارٹی کے آفتاب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شاہ زیب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ویلکم ٹو پاکستان. آپ اپنے ملک آئے ہوئے ہیں, ہمارے آج مہمان بھی ہیں. شاہ زیب نے ایک بڑا جملہ مارا, مجھے ہنسی آ گئی کہ آج کل لندن سے پاکستان کے معاملات, میں نے کہا لندن سے پاکستان کے معاملات تو پہلے بھی بڑے گرما گرم ہوتے تھے, لیکن جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں آفتاب صاحب اور جو سچویشنز ہیں, کنگریچولیشن ان آرڈر بیکاز آپ ابھی ماشاءاللہ الیکشن میں جیتے ہیں, لیکن جو ماحول نظر آتا ہے جس پہ ہم پاکستان یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا امیج کیا جا رہا ہے, یہ ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, یہ کیا ہمارے احتجاج ہمارا رائٹ ہے لیکن ہم طریقہ کیا اپناتے ہیں, یہ تو ہماری چوائس ہے نا. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی مایا. آئی تھنک دیر از اے بٹ آف آئی وڈ سے جو جذبہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان میں ایک بہتر سسٹم کو لانے کا, اس کو تو ہم سارٹ آف اس کو ہم کوشچن نہیں کر سکتے. آئی تھنک دے آر ویری آئی وڈ سے پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, اور زیادہ پیٹریوٹک فیل وہ زیادہ پیٹریوٹک فیل کرتے ہیں. آئی تھنک دس واٹ ہیپنز از اٹس اے ٹپیکل I would say expat mentality. When you leave the place you romanticize it more, you want to be زیادہ attachment ہوتی ہے. And then پاکستانی جو expatriate ہیں وہ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں سے, منسلک ہے پاکستان کی سیاست سے. وہ یہاں کے سارے چینل, آپ کا چینل بہت دیکھا جاتا ہے وہاں پہ, تو وہ دیٹ از کائنڈ آف تو ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب جب آپ نے بات کی بیسکلی کہ جو احتجاج ہے, دیکھیں احتجاج اور اپنا پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کرنا ایک جمہوری حق ہے, یہ ہر ملک میں جمہوری ملک میں پایا جاتا ہے. یوکے اور پاکستان کے اندر ایک یونیک چیز جو منسلک کرتی ہے دونوں کے یہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے. ٹھیک ہے, جو پارلیمنٹری سسٹم یہاں اور وہاں بالکل سیم ہے بیسکلی. اب ہوتا یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں یار کہ اس سسٹم میں اتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو ڈیموکریسی وداؤٹ ڈیولوشن of power is basically revenge on common citizen. So that is what is happening in Pakistan. دیکھیں
پالیٹکس کی ایک بات ہے کہ آپ نے ڈسکس کیا ہے بجٹس اینڈ آل دیز تھنگز اینڈ فارن افیئر, لیکن کیا ڈلیوری ہو رہی ہے عام آدمی کو, وہاں پہ ہماری پالیٹکس کا جو کنیکشن ہے تو وہ اس سے بڑا پیشنیٹ فیل کرتے ہیں, وہ اپنی فیملی سے بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں یار آج یہ مسئلہ ہے, آج یہاں ہم جسے عرف عام میں کہتے ہیں ہم پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بلدیاتی مسائل میں پھنسا رہتا ہے, وہ بیچارہ اس سے آگے بڑھ نہیں پاتا. تو آئی تھنک تو وہ جو احتجاج وہ جو ہے نا وہ اپنا وہ رائٹ یوز کرتے ہیں. اینڈ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جب ہم احتجاج کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ایک پرامن طریقہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایک ڈفرنٹ احسن طریقہ ہو سکتا ہے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور کچھ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ وہاں پہ جو ایک ہائیڈ پارک میں ایک جگہ ہے, جگہ وہاں پہ اسپیکرز والے لوگ جا کے خوب کسی کے خلاف بھی, کوئین کے خلاف بھی وہاں پہ بینر لے کے کھڑے رہیں گے جو ان کے دل میں جائے گا. تو آئی تھنک دوز پیپل آر ٹیون ٹو دیٹ کائنڈ آف سارٹ آف یو نو کنڈیشنلٹیز, تو وہ اس کو سمجھتے ہوئے آگے جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جس جگہ پہ نواز شریف صاحب کی رہائش ہے مے فیئر میں, وہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں اس وقت کہ یار ہم نے اتنی مہنگی جگہ پہ گھر اس لیے ہم سکون سے رہیں گے, لیکن ان کا سکون الیکشن جیتنے والے ہیں, جیتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی سیاست جو سڑکوں پر ان لوگوں کی جانب سے کی جاتی ہے جو وہاں پر اس وقت مختلف پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے ایز اے پاکستانی؟ آئی تھنک اس میں شاید میرے ڈائریکٹ الیکٹرل امپیکٹ نہیں آتا, بیکاز آپ کا جو اوور آل آپ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے میری اس میں بہت مکس ووٹس ہیں, تو پیپل وڈ بی مور کنسرن جب میں جاؤں گا ایز اے لوکل ریپرزینٹیو, دے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آن دی ایجوکیشن ایشو آن دس ریجن, اپنے پرابلم کے بارے میں بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں, ان کا سولوشن, اور وہ پوچھتے ہیں اور وہ اکاؤنٹیبل ہے. مجھے وہاں پہ سرجریز کرنی ہوتی ہیں کہ ونس اے ویک آئی وڈ بی دیئر for 2 hours sitting in my constituency, and people and an open door policy, people would be coming in asking me کہ یار ہم نے یہ ہمارے ایشوز ہیں بتائیں. وہ کیس رجسٹر ہوتا ہے, اس کیس کے بعد ایک کیس ورکر اسائن ہوتا ہے. my responsibility to get it done. آپ کو لوگوں کو ریزولوشن دینا ہوتا ہے. I think اور میں اکاؤنٹیبل ہوں. everybody can knock my door and ask me کہ Mr. Siddiqui what happened. Right, see you're accountable. Agreed. آپ نے جس بات کا اس طرح ذکر کیا, اجازت کے ساتھ سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب آپ ایک کسی عہدے پہ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. طاہر صاحب, اب آپ شاذب نے اس طرح بات کی, اور آپ ہائیڈ پارک جب میں جاتی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, ایک ہی ہائیڈ پارک میں الگ الگ جگہوں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, لیکن پوائنٹ اس بات کا ہے کہ وہ ایک جگہ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے احتجاج کی. لوگوں کی پرسنل سپیس میں داخل ہو جانا, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے لوگ اپنی, اگر یو کے میں ہیں تو نواز لیگ کے جو ہیں وہ کچھ رہنما اگر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر ان کے اوپر جو ہے وہ برس جانا. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں. یہی چیز ہم نے پی ٹی آئی کے جو سابق قومی اسمبلی اسپیکر تھے ان کے ساتھ یہی جو ہے واقعہ پیش آیا. بات اس بات کی ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں, پاکستان سے باہر نکلتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں رہنے والے کہ آپ ایک بہتر لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جب وہ بہتری کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے تو وہ اثر یہاں پر بھی پڑتا ہے. What do you have to say about that? I think ایشو جو پرسنل اسپیس کا ہے نا, اٹ از ویری امپورٹنٹ. مائی پرسنل اسپیس is sovereign. Nobody can interfere with that. Basically, this is a fundamental issue. It's my human right to have a peaceful life wherever I go. Well, I'm not wearing any party's jhanda at that point of time. So I think approaching people in the restaurants and you know when they are sort of having their personal time, that is not allowable in any decent democracy. پہلی بات, and any decent society. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جب اس طرح ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک قانونی ذرائع موجود ہیں. Because if somebody would going to interfere in my personal space and my personal time, he would be dealt it very strongly. So I think وہ چیز تو probably we need to understand that as a decent human being, we would not be allowed to do certain things جو ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ گئے, چاہے آپ کچھ بھی ہوں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکلے ہوں اور کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے, آپ اگر نہیں چاہیں گے تو آپ کسی کے ساتھ بھی نہ کریں. I think that is a red line which should not be crossed. اچھا, آپ کے انرجی انالیسس جو ہیں ہم ماشاءاللہ وہ بھی سنتے آئے ہیں ماضی میں, اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو موجود حالات ہیں اس میں ایک سیاسی معاملات تو چل رہے ہیں, لیکن جو اس وقت معاشی چیلنجز ہیں, انرجی کرائسس ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا سخت فیصلے کرنے ہیں, کیسے ان مسائل سے کرنا ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ ہم ہر طرف سے پاکستان میں بحران دیکھ رہے ہیں. Shahryar, it's a very important question. Oh, sorry. Shahryar, it's a very important question, and my apologies. I think the issue یہاں پہ یہ آتا ہے کہ انرجی کرائسس پوری دنیا میں اس وقت. I was at a conference ابھی ریسنٹلی ابو ظبی سے میں آیا ہوں,
تو چیلنج یہ ہے کہ آپ کی آئل کی پرائس, آپ کی LNG کی پرائس, آپ کی نیچرل گیس, آپ کا کول, آپ کا بایو ماس, ایوری تھنگ وچ پروڈیوس انرجی ہیز گون 4 or 5 times آف اٹس ویلیو بیسک. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں ہم پاکستانی بیسکلی ہمارے ریزروز بہت کمزور ہیں, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, وی فیس اے لاٹ آف چیلنجز, وی گوٹ اے ویری ہیوج پاپولیشن. پٹنگ دیٹ آل انٹو پرسپیکٹو, I think the oil subsidy, and I'll be very controversial here, the oil subsidies, the petrol subsidies could not, they are not sustainable for because آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان ایک چھوٹا سا گھر ہے, ہم سب اس گھر کے فرد ہیں, ہم سب کچھ کماتے ہیں, لیکن ہمارا ایک سرٹن ایکسپینس ہے کہ ہم نہیں وہ کر سکتے. فار ایگزامپل ہم ایک سرٹن لگژری نہیں افورڈ کر سکتے, آؤٹ فلو جو ہے, آؤٹ فلو ہمارا زیادہ ہے, اس لگژری کی وجہ سے we can't do that. Just think of it like this. ہمیں اپنا مطلب آپ کا جو سوال ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی اس وقت. بائیڈن بھی جو ہے وہ آئل پرائسز کو نہیں کر سکتا. اٹس اے گلوبل ایشو, اٹس اے گلوبل انرجی کرائسس. اور ابھی میں بتا رہا ہوں, ابھی تو چائنا از ناٹ ان دا پلے. when China ابھی چائنا میں ریسٹرکشن ہے کووڈ کی, when Chinese economy goes full throttle ahead, آپ دیکھیے گا کہ چائنا از دا بگیسٹ یوزر آف انرجی. when China goes ahead آپ دیکھیے گا کتنا بڑا کرائسس آتا ہے. یہ پرائسز نہیں رکنے والی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے. دیکھیں میں آپ ہم سب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں انڈیویجولی, ہمیں اپنے رویے انڈیویجولی بدلنے ہوں گے. ہمیں ایک قوم بننا ہوگا, ایک ہجوم سے نکلنا ہوگا, ایک قوم کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ اناؤنس کریں کہ ہم ایک نیشنل آور منائیں گے. نیشنل آور مینس کہ 1 گھنٹے کے لیے پورے پاکستان کے اندر کوئی آدمی نہ بجلی, نہ پیٹرول, نہ آئل, نہ گیس, کوئی چیز یوز نہیں کرے گا. ول کم اسٹینڈ اسٹل, ڈزنٹ میٹر. all that energy should be diverted to your economic activity. فیکٹریز کو ملے, کارخانوں کو ملے جو کہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ آپ کو ریونیو کما کے دے سکتے. اس 1 گھنٹے کی بچت, I would not say کہ it would sort of give us huge, but it would start giving us the breathing space. اور یہ ہمارے رویوں کی ہے, یہ انڈیویجول رویہ ہے. اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہم سب مل کے ماؤنٹ ایوریسٹ چلے جائیں. آج ہمیں اپنے ہمارے عوام تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو ہے نا قربانی دیتے ہیں 12 گھنٹے کی. ہمارے تو ویسی لائٹ نہیں آ رہی ہوتی, ہمارے یہاں تو ویسی بجلی نہیں ہوتی, تو ہم تو قربانی آلریڈی دے رہے ہیں سر. نہیں, یہ بالکل درست آپ نے کہا, لیکن دیکھیں وہ ہے صرف آپ کی بجلی کی قربانی. بالکل میں ایشو کر رہا ہوں آپ کی انرجی, پیٹرول, ایوری تھنگ. بیکاز ابھی آپ دیکھیں کہ لنڈن میں ہم جب یہ کووڈ کا یہ سب ہوا, UK میں ہم باہر آ کے ڈرم بیٹ کرتے تھے NHS کو. دیکھو ایز اے نیشن وی ور گیونگ اے میسج, بیکاز یو نو UK کا ڈیتھ ریٹ بہت ہائی تھا کووڈ میں سے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر وہ سچویشن نہیں رہی. ایک خاص وجہ رہی, جو بھی رہی, دیر از نو میڈیکل سائنس وچ کین پوائنٹ آؤٹ کہ وائی وڈ پاکستان ڈڈ ناٹ have that many casualties. کچھ ہمیں پتہ نہیں, لیکن جو بھی وجہ ہوئی قدرت نے ہمیں بچایا. لیکن آئی تھنک یہاں پہ علاوہ اس کے کہ ہمارا یہ انرجی کا جو ہے, ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے. ہمیں پیٹرول اور اس کو بہت طریقے کے ساتھ دیکھنا ہوگا, اور گورنمنٹ نہیں کر سکتی, ہر پاکستانی کو اس کی ذمہ داری لینی, ہر پاکستانی کو ذمہ داری لینی ہے. یہ تو ہم نے اوور آل اس پہ بات کی. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, فار کمنگ, اور تمام پہلوؤں پر آپ سے بات ہوئی, بڑا اچھا لگا. اور ہم کوشش کریں گے اگلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہو تو ہم ڈیپلی دیکھیں انرجی کرائسس کو, کہ جو امپورٹڈ ہمارا فرنس آئل ہے اور پھر ہائیڈرو پاور ہے, اس میں کیا ہماری غلطیاں ہیں, کیا کوتاہیاں ہیں, وہ دور کرنے کے لیے تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. پاکستان کے اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. جس طرح بھی آفتاب صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ایز اے قوم مل کر جو ہے وہ سوچنا ہوگا. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم ایک آور منائیں, بھلے ہم نہ بجلی کے اوپر کریں, لیکن ہم کچھ تو مل کر سکتے ہیں. ہم انڈیویجول کیپیسٹی پہ کیا کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی, یہ ہمیں سب سوچنے کی ضرورت ہے. شاہزیب اور مایا کو دیجیے کل تک کی اجازت, انشاءاللہ ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات. اللہ حافظ.